तीसरी आयत मुकद्दसा की तिलावत करेंगे हम। मुकाशफा किताब पहला बाब उसकी तीसरी आयत। कोई भी जमात में से इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। हालेलुया। कितने लोग कलाम सुनना चाहते हैं? सारे। और इस आयत मुकद्दसा में से जो मज़मून मैंने निकाला हुआ है कलाम खुदा की बरकत। कलाम खुदा की बरकत, खुदा के कलाम की बरकत क्या है? और मुकाशफा का मतलब है किसी भेद में से पर्दा उठ जाना या पर्दा उठाना, वाज़े करना और जाहिर करने का नाम मुकाशफा है। किसी बड़े भेद वाज़े करने का नाम मुकाशफा है। यूहन्ना आरफ ने ये किताब लिखी जो रूह की हिदायत से पाक रूह से लिखवाई, और ये सब उसे कि जब कलाम की वजह से अंजील की मुनातिक से दो मतियान बादशाह को कैद में डाला। एक जजीरा था पतमस का, वहां अंधेरा पड़ा हुआ था, वहां उसको उस बादशाह ने कैद किया और वहां उस पर खुदा का रूह जारी हुआ और खुदा ने रूह के वसीला से ये बड़े बड़े मुकाशफात उसको दिए और उनको उसने कलमबंद किया, खुदा ने करवाया। और ये किताब जो है ये आखिरी किताब है बाइबल मुकद्दस की और 22 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें बहुत सारी नबूती तौर पर बातें की गई हैं और मिसालें दी गई हैं और दूसरी तरह से तस्वीर कशी करके खुदा ने आखिरी दौर के लिए ये किताब लिखवाई। अक्सर लोग इस किताब को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते भला? क्यों नहीं पढ़ते? आने ज़हन की हो जाता है, हिल जाता है। मैं कहना हिलदा नहीं बल्कि ज़हन बन जाता है कि खुदा की इसको पढ़ने से समझ आए। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने बड़ी खूबसूरती से ये आयत लिखी है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक। क्योंकि वक्त क्या है? इसका मतलब वक्त इसको सुनने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और इस पर तब हम बाबरकत ठहरेंगे। और ये किताब बरकत ही से शुरू होती है या बरकत के कलमात से शुरू होती है और इसका जो एंड होता है वो भी बरकत के कलाम से होता है। 22वें बाब की 60वें आयत में लिखा है इन बातों, इन नबूवत की बातों पर अमल करने वाला शख्स क्या है? मुबारक। आगाज भी इसका मुबारकबादी से होता है और इसका जो एहतमाम है वो भी मुबारकबादी से होता है। एक शख्स लिखता है ये किताब जो है, जो मुकाशफा किताब है, ये खुशी का एक बहुत बड़ा जरिया किसके लिए? जो किसको पढ़ता है, सुनता है और अपने दिल से इसकी सारी हदायत पर या शरीयत पर क्या करता है? अमल करता है। एक और शख्स लिखता है ये किताब जो है इस बात को वाज़े कर देती है, क्लियर कर देती है कि मसीह और मसीही आखिरकार फातेह हैं, दोनों फतह पाएंगे। मसीह भी फतह पाएंगे और मसीह फतह पा गया है। और ये किताब जो है खास बरकत का इसमें वादा किया गया है। किन के लिए किया गया? जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं और जो इस पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। इसलिए इस किताब में खुदा का एक खास वादा मौजूद है, बल्कि वादे मौजूद हैं बरकत के जो
خدا کے لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام کو پڑھنے والے. یہ کتاب جو ہے یہ مستقبل کے بارے میں خدا کے منصوبے کو پیش ہے. ویسے نہیں پتا چل سکتا خدا کرنا کیا چاہتا ہے, کیا کرے, لیکن اس کتاب کے وسیلے سے خدا کے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے. یہ کتاب صرف برکت کا باعث نہیں بلکہ ساری بائبل مقدس ہی برکت کا باعث ہے, لیکن خاص اہمیت یا خاص زور اس کتاب پر دیا گیا. بائبل مقدس کی ہر آیت کا برکت ہے, لیکن یہ کتاب جو ہے وہ ساری آیات سے زیادہ برکت کا باعث بنتی ہے. اور یہ کتاب جو ہے ہمیں بائبل مقدس میں ساری نبوتوں کی تفصیل کے بارے میں بتاتی ہے. اور اسی کتاب میں لکھا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں نبوتی طور پر لکھا گیا, اور گناہ کے شخص کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے. مصیبتوں کا ایک بڑا دور جو آئے گا اس کے بارے میں ہمیں کتاب یہ بتاتی ہے. شیطان کے خاتمے کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے. کلیسیا کے روشن اور جلالی مستقبل کے بارے میں اس کتاب میں بتایا گیا ہے, اور مقدسین کے مستقبل کے بارے میں کہ مقدسین کا مستقبل کیسا روشن ہوگا, اور مقدسین کے لیے آسمانی شہر کے بارے میں بتایا گیا جو کسی اور کتاب میں اتنا واضح نہیں بتایا. اس کتاب میں 7 کلیسیاؤں کے بارے میں بتایا گیا. اس کتاب میں 7 موروں کے بارے میں بتایا گیا, اور 7 موروں کے بعد 7 نصیبوں کے بارے میں بتایا گیا, اور 7 نصیبوں کے بعد 7 غضب کے خدا کے پیالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے, بڑی اہم ترین کتاب ہے. یہ مقدس یوحنا کے وسیلے خدا نے لکھوائی, اور مقدس یوحنا رسول ایک واحد رسول ہے جو رسولوں میں سے طبعی موت مرا, یعنی قتل نہیں کیا گیا, اس کو خدا نے ایک وقت پر طبعی موت دی. باقی جو سارے رسول تھے 11 ان کو قتل کیا گیا. کس کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ کلام کی منادی کرنے کی وجہ سے. سانوں کو گل نہیں کرتے سن انہوں نے اچھے کو گل نہ کرا دے کلام کی. یہ حالات بڑے دینے 11 رسول جو تھے وہ قتل ہوئے. مقدس یعقوب رسول کو قتل کیا گیا ہیرودس بادشاہ نے. پطرس رسول کو سولی پر لٹکایا گیا, اور ایک شخص کے بارے میں اس کو گرم تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا. مختلف طرح سے پولس رسول کا سر قلم کر دیا گیا. باقی رسولوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا گیا, لیکن بعد یہ رسول ہے جو طبعی موت مر گیا. آپ دونوں پیچھے چلے جائیں. اس لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے. اکثر ہم کہتے ہیں یہ بڑی مشکل کتاب ہے, یہ بڑی انوکھی کتاب ہے, اور لوگ اس کو پڑھتے نہیں. اس کی برکات کے بارے میں مقدس یوحنا رسول نے بتایا. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے میں اگر نہ پڑھنے کی قابل ہوتے پھر نہ بتا, اور اس پر جو کچھ لکھا اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں, اور اس کو سننے والا بھی مبارک ہے, اور پڑھنے والا بھی مبارک ہے, اور اس پر عمل کرنے والا بھی کیا ہے. نمبر 1 پڑھنے والا مبارک ہے. جو پڑھ سکتے ہیں ان کی بات نہیں کر سکتے. کتنے لوگ کی بائبل پڑھتے ہیں ہر روز؟ جو پڑھ سکتے ہیں وہ, اور صرف میرے خیال میں 3% نظر ہے. 100 میں سے 3 لوگ بائبل پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی اہمیت کا نہیں پڑھتے. اس کو پڑھنے والا شخص بابرکت مبارک, اور مبارک کا مطلب بابرکت شخص. نہیں پڑھیں گے نئی بلیسنگ ملے گی. ہماری بلیسنگ سٹارٹ خالی گیت گانے سے اور پرستش کرنے سے ساتھ گزارنے سے برکت نہیں ملے گی. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا شخص جو ہے مبارک. کئی دفعہ گیت گانے والے گیت گا جو کلام کا ٹائم لگے تھے گر جائیں گے.
برکت سمجھنے سامنے ضرورت نہیں ہے. یہاں اس سے پہلے سنیا ہے دنیا کی جتنی بھی کتابیں ان کو پڑھنے سے بلیسنگ نہیں ملے گی, ترقی مل سکتی ہے. آپ سائنس کے فیلڈ میں چلے جائیں, آپ حقیقت پہ چلے جائیں گے, علم آپ کے پاس ہوگا, اسکالر بنتے چلے جائیں گے, عالم کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے, لیکن بابرکت نہیں ہوں گے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں برکات, جس کو پڑھنے سے, سننے سے, عمل کرنے سے برکت ملتی ہے. ہاللیلویا. بڑی کتابیں ہزاروں بلکہ کروڑوں کتابیں ہیں دنیا میں, اور اس سے بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں, لیکن بابرکت نہیں ہیں. ترقی کرنے کے لیے ہے, سرفراز ہونے کے لیے ہو سکتی ہیں, آگے بڑھنے کے لیے ہو سکتی ہیں, عالم بننے کے لیے ہو سکتی ہیں, اسکالر بننے کے لیے ہو سکتی ہیں, بابرکت نہیں ہو سکتی. بابرکت ایک ہی کتاب ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا اس کتاب کا, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. زبور نمبر 1 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا, ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں, بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی کیا ہے؟ خوشنودی ہے. خوشنودی کا مطلب خوشی. اس کی خوشی کس میں ہے؟ نہ اس کو دنیا داری کے شریروں میں جانے سے خوش ہوتا وہ شخص, نہ اس کو ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں بیٹھنے سے خوشی ملتی ہے جہاں مذاق بڑے کرتے ہیں, آپس میں فریش ہوتے ہیں لوگ, نہ اس کو خطا کرنے والے لوگوں کی ٹولی میں بیٹھنے سے خوشی ہوتی ہے. اس کی خوشی خداوند کے کلام میں, اور اسی پر دن رات میں خداوند کی شریعت پر اس کا دھیان دن رات رہتا ہے. کب کب رہتا ہے؟ ساڈی خوشی کتنے ہے؟ دنیا داری خوشی ہے کہ کلام سے خوشی ہے؟ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری خوشی کہاں ہے, کہاں سے ملے گی خوشی ہمیں؟ کلام کے بارے میں لکھا ہے خوشی جو ہے کلام سے ملتی ہے. مبارک شخص وہ ہے, بابرکت وہ ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے. یشوع کتاب میں لکھا پہلے باب کی 8ویں آیت میں خدا نے یشوع سے کلام کرتے ہوئے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے کب تک دھیان رکھے تیرا, بلکہ تیرا دھیان اس پر دن اور رات, اور ان سب احکام کو جو اس میں لکھے ہوئے بڑی احتیاط کر کے تو عمل کرنا, تب تجھے کیا ہوگی؟ اقبال مندی کی راہ نصیب ہو اور تو خوب کامیاب ہو, خوشی تجھے ملے گی. اس لیے یہ کتاب جو ہے پڑھنے والا شخص بابرکت, جس کو سمجھ آ جائے, اس کو پڑھنے سے ملتا کیا ہے, اس کی زندگی میں خوشی آتی چلی جائے گی. 105 نمبر 119 نمبر 5 نمبر آیت میں لکھا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ خوشی ملے گی. اگر روشنی مل جائے, لائٹ چلی جاتے چہرے کہنے ہو جاتے ہیں, آ جائے تو لائٹ پہ مشین لائی ہے تو لائٹ ہو جائے کیسا ہوگا چہرہ ہمارا, تو جب مشین لائی تو لائٹ آ جائے پھر یہ نیچرل ہے نا. اگر ہمیں تاریخ دنیا میں, بے دین دنیا میں اور بے دینی کے دور میں, مشکل دور میں, ابلیس کے دور میں اگر روشنی مل جائے, کتنی خوشی اس شخص کے لیے ہوتی. وہ شخص بابرکت ہوگا. انسان کی نگاہ میں اس کی سب راہیں کیا ہیں؟ درست ہیں, لیکن ان کی انتہا میں کیا ہے؟ موت ہے. وہ جا رہا ہوتا ہے انسان اپنی مرضی سے, اپنی سمجھ کے مطابق ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, جب تک اس کو رہنمائی نہیں ملے گی, روشنی نہیں ملے گی, وہ آگے ہلاکت کو نہیں دیکھ پائے گا. اور کہاں سے روشنی ملے گی؟ بائبل مقدس میں. اس کو پڑھنے سے ہمارا ذہن کھلے گا, اس کو سننے سے ہمارا ذہن کھلے گا, اور اس کو پڑھنے والا شخص بابرکت شخص
پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جو پڑھ سکتا ہے تو کبھی کبھی سی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا خدا بائبل پڑھ کے کی کرنا۔ بائبل میں خدا کا سانس، بائبل خدا کا سانس ہے، اس کے اندر خدا کی تازگی جب پڑھتے ہیں ہمارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام مقدس، یوحنا نے کہا مبارک ہے وہ آدمی جو خدا کا کلام اس نبوت کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ اسی آنے روٹی ہر روز کھانے آئے کدی کدی، کیوں کھانے ہر روز؟ کیوں کھانے والا؟ تازگی کے لیے، صحت کے لیے، اور یہ خدا کا کلام یہ روحانی غذا، روحانی صحت کے لیے غذا ہے۔ اگر نہیں کھائیں گے، نہیں پڑھیں گے، روحانی طور پر کمزور ہوتے چلے جائیں گے، خدا کے وعدے ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، ہلاکت کی راہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے، ہم چلتے ہی چلے جائیں گے۔ لیکن جب اس کو پڑھیں گے روحانی طور پر صحت مند ہوتے چلے جائیں گے، روحانی بلوغت حاصل کرتے چلے جائیں گے، بالغ ہوتے چلے جائیں گے، بڑے ہوتے چلے جائیں گے جب اس کلام کو پڑھیں گے۔ اس لیے مقدس ایوب کہتا ہے تیرے منہ کی باتوں کو میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ اہم سمجھ کے ذخیرہ کر رکھا۔ کیتا ہوا ہے ذخیرہ، یعنی جمع کیتی ہوئی ہیں، زیادہ ایکسٹرا میں نے اپنے دل میں رکھی ہوئی ہیں۔ مقدس داؤد کہتا ہے تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں تاکہ تیرے خلاف، اس کا مطلب ہماری رہنمائی کرتا ہے کب؟ جب پڑھیں گے، بلیسنگ جاری ہے۔ نمبر 2، سننے والا شخص مبارک ہے۔ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ کدی کدی آنے سننا کلام، اگلے ہفتے سنیا رومی خط اس کے 10ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے ایمان جو پیدا ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اگر ڈاما ڈولا کس سے وجہ ہے؟ ایمان میں کمزور ہے، ایمان سے خالی ہے، اور ابلیس کے سکنجے میں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے نکلیں۔ کلام کو سنیں، یہ آپ کے اندر ایسا ایمان پیدا کر دے گا جو کسی اور کتاب سے پڑھنے سے نہیں ملے گا، جو کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا۔ اس کو سننا شروع کر دیں، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز، یسوع مسیح کلام کرتے تھے، اور میرے پیچھے آتی ہے، اور وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور کوئی ان کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ کب اس کے ہاتھ میں؟ جب اس کی آواز سنیں گے، اس کے کلام کو سنیں گے۔ کلوسی خط میں لکھا ہے خداوند مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے، تو مسیح کا اطمینان آپ کے دلوں پر حکومت کرے گا۔ یسوع مسیح کا اطمینان آپ کے اندر بسیرا کرنا شروع کر دے گا، کس سے؟ کلام کو سننے سے۔ بڑے بے چین ہیں آپ، بڑے بیزار ہیں، دنیا کی یا زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی، حالات بڑے خراب ہیں، کلام کو سنیں، آپ کے اندر ایمان جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے۔ نہیں سنیں گے ایمان جو ہے کمزور ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا، آپ ڈاما ڈول نظر آئیں گے۔ یہ کلام میں قدرت ہے، سننے والا بابر کا شخص ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میرے پیچھے آتی ہیں، اور سننے کے لیے پیچھے آتی ہیں۔ جو میری بھیڑیں میرے ہاتھ میں ہیں، کوئی ان کو مجھ سے چھین ہے۔ جب خدا کی سنیں گے، یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، اس کی سننے کے لیے تیار ہوں گے، آپ اس کے ہاتھ میں ہوں گے، ابلیس آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ہے کلام کو سننے کی برکت، ورنہ ڈاما ڈول ہو رہے، کتنے کچھ کر سکتے۔
हालात नहीं ठीक, पता नहीं किसे कुछ, ये ईमान की कमजोरी है। एहबार की किताब में लिखा है, गिनती की किताब में लिखा है, इसराइल पर कोई जादू नहीं चलेगा। इसराइल पर कोई जादू नहीं चलेगा। तो मसीह चल जाएगा। यीशु मसीह उससे भी बढ़कर क्या, कोई तुमको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। इसराइल पर कोई जादू नहीं चलेगा। क्या उसका खुदा बड़ा? कब पता चलेगा? जब कलाम को सुने, कलाम को अपने अंदर जखीरा करेंगे, अपने दिल में रखें, फिर आपको समझ हमारा खुदा किस कदर बड़ा खुदा। तो नहीं सुनेंगे, आपको अपने खुदा के बारे में पता नहीं चलेगा कितना बड़ा खुदा है। आप जिंदगी तो गुजार रहे होंगे, लेकिन बार बार का जिंदगी, कलाम को ना सुने, आप बाबरकत हो सकते हैं, सॉरी सरफराज हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं कलाम को सुनने के बगैर, लेकिन बाबरकत नहीं हो सकते। आप बाइज्जत लोग तो हो सकते हैं, मालदार तो हो सकते हैं, खुशहाल तो हो सकते हैं, और बड़े आदमी तो हो सकते हैं, लेकिन बाबरकत नहीं हो सकते। बाबरकत कैसे होंगे? कैसे होंगे? कलाम को सुनने से। क्या जो कलाम नहीं सुनते खुशहाल नहीं है, लेकिन बाबरकत नहीं है। मुबारक वो शख्स है जो खुदा के कलाम को सुनता है। इसलिए सुनने वाला शख्स जो है वो बाबरकत शख्स। तो नहीं सुनेंगे, आपकी जिंदगी में खुदा के वादे आशकारा या जाहिर नहीं होंगे, आपका ईमान नहीं बढ़ेगा, मजबूत ईमान नहीं होगा। इसलिए इत्मीनान से आप खाली रहें। कलाम को सुनने से आपका इत्मीनान बढ़ता है। आप तजर्बा करके देखिए। नंबर 3, अमल करने वाला शख्स क्या है? मुबारक। कैसे? मत्ती की इंजील 7वें बाब की 24 आयत में लिखा हुआ, यीशु ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर अमल करता है, वो किस आदमी की मानी ठहरेगा? अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा, जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। मींह बरसा, सैलाब आया, आंधियां चली, उस घर को टकरे लगी, लेकिन वो घर क्या रहा? कायम रहा, क्योंकि उसकी बुनियाद जो थी चट्टान पर थी। मैं इस पर से कहूंगा, अगर किसी शख्स का ईमान कलाम के मुताबिक है, हालात कैसे भी होंगे, वो शख्स इन हालात में कायम रहेगा। वो कभी भी डामाडोल नहीं है, महंगाई कितनी भी बढ़ी हो। मुझे किसी ने पूछा, महंगाई बढ़ी होगी, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क ਪਿਆ है? मैं कि यार ਮੈਨੂੰ तो नहीं ਪਿਆ। हालेलुया। अब ये गल करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ा। कहने का उसका मतलब ये था, हालात बड़े खराब हैं, महंगाई बड़ी है, लोग हदिया काम देते। मैंने कहा अभी तक तो मुझे नहीं पड़ा। हमारा ईमान जो मजबूत तरीन ईमान कहां से मिलेगा? कलाम के सुनने से। कलाम के सुनने से हमारा सीन तब्दील होता चला जाएगा, पॉजिटिव सोच में बदलता चला जाएगा। इसलिए किताब जो है मुकाशा की हमें मजबूत करती है, हमारे मुस्तकबिल के बारे में बताती। इसको नहीं सुनेंगे, हम हो सकता है ईमान में कमजोर होते चले जाए। घास तो सूख जाती है, फूल क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या रहता है? कायम रहता है। पैसे खत्म हो सकते हैं, हालात मुश्किल आ सकते हैं, बेदिल हो सकते हैं, लेकिन जिस शख्स की जिंदगी में, जिसके दिल में खुदा का कलाम है, वो शख्स मुश्किल हालात में मजबूत तरीन शख्स हो।
اور واقعی ایسا ہوا ہے دن میں وزٹ کر رہا ہے شاہپور خیالی میں 5 گھر میں وزٹ کیا تھی ایک شخص نے فیملی آدیا نے منو بندے کی گل یاد آ گئی کہ انہیں کیا فرق نہیں پیا تو میں کہ منو نہیں پیا میں کیا فرق تو پی گیا لیکن میرے دل میں آیا ایک بات بارے میں خدا کسی اور جگہ سے ارینج کر سکتا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے واپس میں ایک فیملی ایک بیٹی نے مجھے 1000 روپیہ دے دیا ویسے آؤٹ آف ٹیم اور میرا دل جو ہے خوشی سے بھر گیا اور ایمان میرا بڑا خدا ہمیں کبھی کمی نہیں آنی اس کا وعدہ ہے اس لیے میں نے کلام کو اپنے ذہن میں رکھا خدا کسی اور جگہ سے بھی انتظام کر سکتا کبھی کبھی سوچتے ہیں حالات بڑے مشکل ہیں ممکن ٹھیک ہوں دے اس صفحہ سے خدا نال صحیح نہیں چل سکے کی کریں گے لیکن جب آپ کا دھیان کلام پاک پر ہوگا اس کی برکات پر ہوگا آپ کبھی بھی ڈاماڈول نہیں ہو سکتے کبھی پریشان نہیں ہوگی سے کلام کو جتنا سنیں ایک وقت آئے گا بائبل مقدس میں لکھا ہے لوگ کلام کی بھوک اور پیاس رکھے گئے لیکن کلام نہیں ملے گا روٹی تے ملے گی کلام میں لکھا ہوا ہے زکریا کی کتاب یہ گیت بھی ہم کہتے ہیں روٹی تے کلام دی بھوک بڑی لگتی روٹی تے پانی لبدا رہے ایسے بھی گیت ہے کلام جو ہے یہ تسلی اور اطمینان جاری کرتا ہے اس وقت لوگ بڑی مصیبت میں اطمینان اور تسلی اور خدا کو تلاش کریں گے کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو آپ پیش کریں گے تاکہ کسی جگہ سے تسلی ملے کلام ملے گا ابھی کلام کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے ابھی سننے کی ضرورت ہے اس وقت بڑی مصیبت میں کبھی کلام لوگوں کو کلام کی ضرورت پڑے گی کوئی تسلی کی بات ہمیں سنا دے نئی کلام ملے گی 7 سالہ مصیبتوں کے دور میں ایماندار کلام کے سبب سے قائم رہیں گے بڑی مصیبت آئے گی لیکن قائم کون رہے گا جو شخص کلام کو اپنے اندر رکھے گا اس کے سامنے خدا کے وعدے ہوں گے یہ جو کتاب ہے مقدس کتاب یہ بائبل کی سچائیوں کو بتاتی ہے اور اس کے بارے میں بتاتی ہے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل مقدس میں خدا کے بارے میں اور ایماندار کے بارے میں جتنی بھی سچائیاں ہیں وعدے ہیں ان کو کلام مان کر کلام کی ایک برکات یہ ہے برکت کلام کیا کرتا ہے پاک کرتا ہے کیا کرتا ہے کلام پاک کرتا ہے یسوع مسیح نے کہا میں نے جو تم سے کلام کیا اس کے سبب سے تم پاک یوحنا کی انجیل میں لکھا کلام ہمیں کیا کرتا ہے پاک کرتا ہے اس کی کتاب لکھا خدا کہتا ہے میں تم پر پانی چھڑکوں گا صاف پانی اور کلام سے غسل دوں گا اور تم پاک ہو جاؤ کلام جو ہے اس کو سننے سے اس کو پڑھنے سے ہم پاک ہوتے چلے جاتے ہیں کوئی اور دنیا کی کتاب ہمیں پاک نہیں کر سکتی کیا کر سکتی کلام ہمیں پاک کرتا ہے نمبر 2 کلام جو ہے ہمیں بزرگ بناتا ہے بزرگ کا مطلب باعزت بنا دیتا ہے مقدس داؤد نبی 119 نمبر زبور میں کہتا ہے تیرے کلام نے مجھے بزرگ بنا دیا ہے اس کے سبب سے کسی بھی شخص کی بڑی عزت ہوتی ہے یہ بزرگ بناتا ہے کلام نمبر 3 یہ ہمیں راہ دکھاتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور راہ کے لیے کیا ہے یہ ہمیں روشنی دیتا ہے اس کو سننا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں یہ ہمیں روشنی دیتا ہے خدا کا کلام ہمیں خدا بنا دیتا ہے چھوٹی بات ہے تو بڑی ہے یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کا جو میں نے تم سے کلام کیا اس کے سبب سے تم اللہ خدا کلام کی اہمیت کی جب سمجھ آئے گی اس کو پھر ہم نہیں بھولیں گے اس کو سننا نہیں چھوڑیں گے
پڑھنا نہیں چھوڑیں گے, اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں. کلام جو ہے یہ نجات دیتا ہے, اس کے وسیلہ سے نجات ہے. کلام جو بلیس کرتا ہے ہمیں, کلام ہمیں خوشی دیتا ہے. ایک جگہ جب یسوع مسیح نے کلام کیا, ان کے دل جو تھے خوشی سے بھر یسوع مسیح باتیں کرتا جا رہا تھا اور وہ خوشی سے بڑھتے جا رہے تھے. پھر انہوں نے بات میں اقرار کیا, کلام جو ہمیں خوشی دیتا ہے, کلام ہمیں راست باز بنا دیتا ہے. یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے اندر یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اس کو قبول کرنے سے ہمارے اندر آ جاتی ہے. ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. کوئی اور چیز ہمیں راست باز نہیں بنا سکتی. دنیا کی کوئی اور کتاب ہمیں راست باز نہیں بنا سکتی. ایتھیکلی وہ ہمیں ٹھیک تو کر سکتی ہے, اخلاقیات ہمیں دے سکتی ہے, لیکن راست باز نہیں بنا سکتی. اخلاقیات اس میں ہو سکتی ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں مقدسین کی لسٹ میں شامل کرتا ہے. خدا کا کلام ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیتا ہے. خدا کا کلام ہمیں عقل مند بنا دیتا ہے. کیسے؟ جو میری یہ باتیں سنتا ہے ان پر کیا کرتا ہے, اور وہ عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا. خدا کے بندہ داؤد کا بھی اقرار ہے, تیرے کلام نے مجھے عقل مند بنا دیا. کیسے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے سارے عمر سیدھا لوگوں میں سے زیادہ عقل مند ہوں, تیرے کلام نے مجھے بنا دیا ہے. کلام ہمیں روشنی دیتا ہے, نور دیتا ہے, عقل مند بناتا ہے. 119 نمبر زبور میں لکھا تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو کیا بناتی ہے, کیا بناتی ہے, پہنوں کی بناتی ہے, عقل مند بناتی ہے. کیڑی تشریح بناتی ہے, خدا کے کلام کی تشریح جب سنیں گے عقل مند بنتے چلے جائیں, عام شخص سے فرق ہوتے چلے جائیں. خدا ہمیں ایک الگ الگ شخص بناتا چلا جائے. یہ کلام کی قدرت, کلام ہمیں صاف کرتا ہے, کلام ہمیں سرفراز کرتا ہے. کلام جو ہے یہ گناہ پر غلبہ دیتا ہے. مقدس داؤد کہتا ہے تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں تاکہ تیرے خلاف, یہ کلام میں غلبہ دیتا ہے. کلام کی قدرت سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے سننے سے اور عمل کرنے سے. کلام ہمیں اختیار دیتا ہے. یسوع مسیح نے ان سے کلام کیا, جاؤ سانپ اور بچھوؤں کو کچھ لوگ دشمن کی ساری قدرت پر کیا ہو. اسی چھپکلیاں کو بھی ڈرتے رہیں گے, یہ ایک نیچرل بات ہے. لیکن جس شخص کو اپنے اختیار کی سمجھ آ جائے گی, اس کا ایمان بڑھے گا, دلیر شخص ہوتا ہے. آٹومیٹکلی کلام کے وسیلہ سے اس کے اندر دلیری کا ہوا. کیسے؟ متی اعمال کی کتاب میں جب یہودیوں نے منع کر دیا شاگردوں کو کلام سنانے سے اور ان کو کہا آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنے ورنہ پھر جج بند کر دیں گے, تو انہوں نے ایک چھوٹی سی دعا کی, اے خداوند تو ان کو دیکھ اور ان کی دھمکیوں کو دیکھ, اور ہمیں اپنے بندوں کو دلیری کا روح دے تاکہ ہم تیرے کلام کی منادی کر سکیں. اور انہوں نے پھر کی, انہوں نے کہا ہمیں جیلوں کا ڈر نہیں ہے, ہم اپنے زندہ خدا کے کلام کی منادی کریں. آج عمران کیا کہتا ہے, مجھے جیلوں کا ڈر ہے, لیکن باہر نہیں نکل رہا. اس وقت شاگردوں جو کچھ کہا اس کو پورا کیا. ایک جگہ پہ کہتے ہیں جب ان کو ٹھنڈی لگائی لوگوں نے کہ کلام کیوں سنا رہے ہیں, لکھا کپڑے کپڑے چاڑ کے کہنے خداوند یسوع مسیح دی وجہ بے عزت ہونے لگتے ٹھہرے, خوشی منائی بے عزت ہوئی. کون سی چیز انہیں بے عزتی
ہے ان کو بے عزت ہونے پہ خوشی دیتی ہے. یہ کلام ہے کیونکہ ان کے اندر وعدے تھے خدا. مقدس پالوس رسول تموتھیوس کے خط میں کہتا ہے اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے. کہتا ہے میرے لیے راست بازی کا ایک تاج جو عادل منصف مجھے اس وقت دے گا. اس کے اندر یہ کلام تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا. اسی کلام کی وجہ سے وہ شخص جیتا ہے. کلام ہمیں زندہ رہنے کے لیے قوت عطا کرتا ہے. دنیا میں دنیا کو فیس کرنے کے لیے قوت عطا کرتا ہے. یہ ہے بلیسنگ یا برکات کلام کی. اور جو شخص نہیں پڑھتا نہیں سننا پسند کرتا کنی کی برکت پائے گا. اس لیے خدا کے زندہ کلام کی زوردار تعلیم بجائیں گے. جس کو جتنی اسی طرح اس کلام کے نہیں سکتا. اور جنہوں نہیں پتا وہ ان پڑھے گا نہیں. کسی خادم نے کلام سنا کے بتایا کہ لڑکی پڑھی لکھی تھی کافی اور خادم نے حوالہ کہا کہ یہ تموتھیوس خط میں یہ حوالہ ہم پڑھیں گے وہ پہن پرانے عہد نامے کر ڈر دے. تموتھیوس خط کس عہد نامہ میں ہے؟ وہ پہن کے تو کر ڈر دے پرانے سے کیوں لبن دے کبھی پڑھیا ہوئے ہے پڑھی لکھی سے. اس لیے جتنی کسی شخص کی زندگی میں اس کلام کی اہمیت ہوگی اسی قدر وہ شخص اس کو اپنے گلے سے لگے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. مقدس سلیمان اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ ان کو اپنے گلے کا کیا بنا لے توق بنا لے. یہ چاندی سے قیمتی سونے اور کندن سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تیری زندگی کے لیے بڑی قیمتی چیز. اس کو اپنے گلے کا توق بنا لے. خدا کا کلام شہد سے کیا ہے اور سونے سے کیا ہے کندن سے بھی زیادہ. اتنی قیمتی چیز کو جو شخص اہمیت نہیں دیتا کبھی سرفراز اور بابرکت نہیں ہو سکتا. میں نے کہا خوش تو ہم ہو سکتے ہیں دنیا میں سرفراز بھی ہو سکتے ہیں لیکن مبارک ایک شخص ہوگا جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھے گا سنے گا اور اس پر کیا کرے گا سرفراز ہو سکتے ہیں. دنیا بڑی سرفراز ہے. خوشحال بھی ہو سکتے ہیں بابرکت نہیں ہو سکتے. ہو سکتا اچھی جاب مل جائے حالات اچھے ہوں اور خوشحال ہو جائے لیکن بابرکت کون شخص ہوگا؟ ایک ہی شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھتا ہے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. وہ بابرکت شخص. جو نہیں پڑھتا خوشحال تو ہو سکتا ہے سرفراز بھی ہو سکتا ہے بابرکت شخص نہیں ہو سکتا. جو میری یہ باتیں سن کر اس پر عمل نہیں کرتا وہ کس آدمی کی مانند ٹھہرے گا؟ بیوقوف آدمی کی مانند. بیوقوف بابرکت شخص نہیں ہو سکتا سرفراز ہو سکتا ہے. بیوقوفوں کے پاس بڑی بڑی دولت ہے. نہ سمجھ لوگوں کے پاس بڑی بڑی دولت ہے. کئی دفعہ مشاہدہ کیا گیا ہے کوئی بڑے امیر تین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں. دولت کی کمی نہیں ہوتی بچے اب نارمل ہوتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہوتی. بابرکت نہیں ہے. خوشحال ہو سکتے ہیں. آپ سارا دن کام کرتے رہیں پورا ہفتہ کام کرتے رہیں خوشحال ہو سکتے ہیں بابرکت نہیں ہو سکتے اگر کلام کو نہیں سنے. خوشحال بندہ ہو سکتا ہے محنت نہ کہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں محنت نہ ہو سکتا. محنت کریں خوشحالی آ جائے. یہ خدا کا وعدہ ہے. وہ محنتی کے ہاتھوں کو کیا بناتا ہے بابرکت بناتا ہے. محنتی کے ہاتھوں میں برکت ڈالتا ہے. لیکن ایسا شخص جو خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ بابرکت بھی ہے وہ کلام کو سننے والا ہے. وہ کلام کو پڑھنے والا شخص ہے. وہ کلام پر عمل کرنے والا شخص ہے. یہ خدا کے الفاظ ہیں خدا کے منہ کی باتیں ہیں.
کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے. کیسے؟ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے حزقیل نبی سے کہا ان ہڈیوں کو، مردہ ہڈیوں کو، ہڈیوں پر کیا کر؟ کلام کر، یہ زندہ ہو جائے. اس نے کلام کیا، اس نے نبوت کی، میں خدا کا سانس تم پر کیا کرتا ہوں؟ پھونکتا ہوں. لکھ کے ہڈیاں ہلنا شروع. روحانی اور جسمانی شخص کیا فرق ہے؟ روحانی شخص زندہ شخص ہے، جسمانی شخص مردہ شخص. کسی بھی ابلیس کے منصوبے میں وہ جکڑا ہو سکتا ہے. وہ مردہ شخص جو ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں وہ نشے کی بدرو گرفتار ہو سکتا ہے. نشہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا. وہ شخص اس میں جکڑا ہوا ہوگا، جب کلام سنے گا اس سے ریلیز ہوتا چلا جائے گا. کلام سننے سے اس کو زندگی ملتی چلی جائے گی. خدا کے سانس کے وسیلے سے وہ شخص زندگی پاتا چلا جائے. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے وہ جنگلوں میں رہتا اور اپنے تائیں پتھروں سے کیا کرتا؟ پتھروں سے زخمی کرتا. جب یسوع مسیح اس کے پاس آتا اور وہ آگے بولنا شروع کرتے، کوئی شخص اس کے پاس نہیں، وہ درندہ ہے، وہ وحشی ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے کیونکہ اس کی سمجھ نہیں ہے. وہ شخص جانوروں کی مانند ہے. جب یسوع مسیح اس کے پاس جاتا ہے وہ شخص جب ریلیز ہوتا ہے، لیکن اس نے کپڑے پہن لیے اور یسوع مسیح کے قدموں پہ. یہ ہے جسمانی شخص کا روحانی شخص کا فرق. روحانی شخص یسوع مسیح کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، جسمانی شخص دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے. اسپرچول مین کیسے بنیں گے؟ خدا کا کلام ہمیں روحانی بناتا ہے، خدا کی سانس ہمیں روحانی بناتی ہے. اس لیے جتنا بھی شخص خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرے گا وہ شخص تبدیل ہوتا چلا جائے. کسی کے لیکچر دینے سے تبدیل نہیں ہو سکتے ہم، کسی کے سمجھانے سے اتنا تبدیل نہیں ہو سکتے. جب کلام خدا کا سانس ہماری زندگی میں پھونکا جائے گا آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، آپ کا دل تبدیل ہوتا چلا جائے گا، آپ کی راہیں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہوتا چلا جائے گا، آپ کے رویے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی راہیں تبدیل کر دے گا خدا کا کلام. مبارک ہے وہ جو خداوند کی شریعت پر بابرکت ہوتے چلے جائیں. یہ ہے کلام کی برکات. اگر ان برکات کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے ہم بابرکت لوگ نہیں بن سکتے. خوشحالی تو ہو سکتا آ سکتی ہے، سرفراز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بابرکت کیسے ہوں گے؟ کلام کو کبھی آنے بڑا لمبا ہی ہو گیا. بابرکت بننے کے لیے جتنا اس کو ذخیرہ کرتے چلے جائیں گے آپ بابرکت ہوتے چلے جائیں گے. آپ کے ذہن کی جو آپ کے مائنڈ سیٹ وہ خدا کا پاتر تبدیل کرتا چلا. جتنے لوگ تبدیل ہوئے ہیں کلام کو سننے سے، جتنے لوگوں کی زندگیاں نئی زندگیاں بنی ہیں کلام کے وسیلہ سے نئی زندگی. نئے سرے سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئے. کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے اور ان کو کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے بچاتا ہے. یہ کلام کی قدرت ہے. جب یہ نازل ہوتا ہے آپ کی بدنی بیماریاں آپ کے بدن سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ کلام ہوتا ہے آپ کے بدن میں جو ابلیس کا قبضہ ہوتا ہے اس سے آپ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے کلام کی برکت. کسی اور کتاب کو آپ سنا کے دیکھ لیں، آپ کبھی چینج نہیں ہو سکتے، آپ کبھی رہائی نہیں پا سکتے. آپ محسوس ہو سکتے ہیں لیکن رہائی نہیں پا سکتے. آپ پرستش سنیں گے
آپ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ گانے سنیں گے, محظوظ تو ہوں گے, خوش تو ہوں گے, لیکن ریلیز نہیں ہو سکے. یہ ہے کلام کی قدرت. آج بھی ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا جو زبور ہم گاتے ہیں اس کا ایک اپنی مسئلہ ہے, گیتوں کا بھی ہے لیکن زبوروں کی اپنی ایک اہمیت ہے. اس کو میں بتا رہا تھا اس لیے کیونکہ یہ کلام ہے, یہ خدا کی سانس. بڑے پرانے زبور گائیں, نام ہی میٹنگ کے ساتھ میں آج ہوتے ہوں تب بھی برکت ہوتا ہے, کیونکہ یہ خدا کی سانس ہے. جو ہم بولتے ہیں فضا پاک ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے کلام کی قدرت ہمیں تبدیل کرتی جاتی ہے, نیا کر دیتی ہے. اس لیے اس پر زور دیا گیا ہے. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ نہیں سنیں گے کلام بابرکت نہیں ہو سکتے. مقدس ابراہم کو خدا نے کہا, کلام کیا خدا نے, اپنے وطن, اپنے ناطے داروں کو اور اپنے گھر کو چھوڑ اور جس جگہ میں تجھے بتاؤں وہاں جا, تو میں تجھے کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا, تیرا نام کیا کروں گا؟ بڑھاؤں گا, اور تجھے عزت. اگر نہ کلام سنتا تو عزت مل سکتی آج ابراہیم. آج وہ ایماندار کا باپ ہے, اور ایماندار کی بنیاد جو ہے اس کا ایمان. اگر وہ نہ سنتا تو مبارک نہ ہوگا. اس نے سن لی, مبارک ہے. جو شخص نہیں سنتا سرفراز ہو سکتا ہے, مبارک نہیں ہو سکتا. جو نہیں پڑھتا سرفراز ہو سکتا ہے, محنت کرے گا اور خوشحالی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے, لیکن بابرکت شخص جو ہے خدا کا بیٹا اور بیٹی وہی ہوگا جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. خدا کا کلام لا تبدیل. خدا, کسی شخص نے کہا کہ یہ جو بائبل ہے یہ کیا ہو گئی ہے؟ کلام خدا کا بدل کے. اس کے جواب میں کسی خادم نے اس کو بتایا یہ کلام جو ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ دوسروں کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل ہے. اس میں قدرت ہے. ہاللیلویا. آئیں خدا کے کلام کے زور پر اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے یا مبارک بننے کے لیے اس کو پڑھیں, سنیں اور اس پر عمل کریں. کیا کرنا عمل؟ جو کچھ خدا کہتا ہے جب وہ کرنا شروع کر دیں گے آٹومیٹیکلی برکات ہماری زندگی میں جاری ہو جائے. نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں کہ عمل یا کون سی باتوں کو سن کر ان کو اپنی زندگی کی حصہ بنا تاکہ ہم بابرکت ٹھہریں. آئیں اپنی کو بند کریں گے.